बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आपके शहर में तो सियासत गर्म रहती है शहर इक़्तिदार में, लेकिन लाहौर मरकज़ बना हुआ है, मुलाकातें हो रही हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और इन मुलाकातों का महवर मरकज़ अगर सेंटर ऑफ अटेंशन अगर कहा जाए तो शहबाज शरीफ साहब बने हुए हैं। और उन्होंने लोगों को मुतहरिक किया, क्योंकि केसेस जिस तरह दिन गुजर रहे हैं और फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है, इसको मज़ीद तेज़ किया जा रहा है। वो नून लीग वाले जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो MQM से भी मिले, बाकी जमातों से भी मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी मुलाकातें उनकी हो रही हैं, और फिर चौधरी परवेज़ इलाही से भी उनकी मुलाकात हुई लाहौर के अंदर। राय साहब, दो किस्म का बयानिया जो है वो पाकिस्तान के मीडिया पे चल रहा है। मैं मीडिया को इसलिए इसमें शामिल कर रहा हूँ क्योंकि सुनने वाले ने ऑब्वियसली रिलाई करना है उन खबरों के ऊपर जो मीडिया के ऊपर है। एक टीवी चैनल के ऊपर कहा गया कि बाकायदा अंदिया दे दिया गया है कि मुलाकात हुई, तहरीक अदम एतमाद के लिए मदद मांगी गई, उन्होंने कहा कि आप इंतज़ार करें, हम मशवरा कर लें, फिर आपको बताएंगे। ये एक चैनल ने खबर दी। दूसरा चैनल कहता है कि जनाब कोई मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात हुई लेकिन कोई बात नहीं हुई तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, ना उन्होंने बात की ना हमने उसका जवाब दिया। चौधरी शुजात की खैरियत दराफ्त की गई। 3 दौर एक तो चैनल ने कहा कि हुए मुलाकातों के, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात शामिल थी। इसके बाद शहबाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर चले गए। ये इस चीज़ का एक बुनियादी यानी एक निशानदही है, और कि शहबाज शरीफ की को कोई जवाब जो है वो नहीं अंदर से मिला और किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं की गई। हैविंग सेड दैट, राय साहब, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी जमात इस्लामी से मिल रही है, यानी मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातों को डिनाई नहीं किया जा सकता। आपके पास क्या खबर है लाहौर से? क्या मुलाकात जब हुई तो इसके अंदर क्या बातें की गई, क्या कहा गया? चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से चौधरी शुजात साहब भी वहाँ पे बैठे हुए थे, उनको फूलों का गुलदस्ता भी दिया गया। जी राय साहब। हाशमी साहब, एक लतीफ़ा बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। शहबाज शरीफ ने जिस तरह से 14 साल के बाद, 14 तवील सालों के बाद जाके अपना माथा टेका है चौधरी बरादरान के दर पर, तो इस पर एक लतीफ़ा बड़ा वायरल हो रहा है। शायद आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट भी किया है और भी हुकूमती रहनुमाओं ने ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी बना हुआ है। और वो लतीफ़ा अगर मैं पूरा सुनाऊंगा तो ज़ाहिर है कि इतना वक्त नहीं है, लेकिन मुख्तसरन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि एक माँ का नाफरमा बरदार सा बेटा होता है और चोरी के जुर्म में उसको कोई थानेदार पकड़ लेता है और उसकी लतरोल भी करता है। तो ज़ाहिर है माँ तो माँ होती है, चाहे नाफरमा बरदार हो, नाफरमान हो बच्चा, तो वो उसको छुड़ाने जाती है और थानेदार की मिन्नतें तरले करती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो जैसे जैसे वो लितरोल कर रहा होता है थानेदार, ऐसे ऐसे वो माँ को याद कर रहा होता है, हाय माँ हाय माँ। तो माँ जो है वो कहती है, तूने जुल्म तो बड़ा किया है थानेदारा, लेकिन तेरी ये मेहरबानी कि इस नाफरमान बच्चे को तूने माँ तो याद करा दी। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त वो थानेदार हैं कि जिन्होंने अलामती तौर पर, यानी मैं कोई तज़हीक आमेज़ बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने अलामती तौर पर अपोजिशन को माँ याद करा दी, यानी इनको अब चौधरियों की याद आ गई, शहबाज शरीफ को भी, फजलुर रहमान को भी और MQM की भी याद आ गई। और किस तरह से पहले आसिफ अली जरदारी ने जाके वहाँ मत्था टेका, क्योंकि ये जो पंजाबी एक्सेंट में कहते हैं ना मत्था टेकना, बड़ा टिपिकल अंदाज में, इसका मतलब ये होता है कि सजदा रेज हो जाएं और मिन्नतें करें, तरले करें। तो जिस तरीके से इन्होंने वहाँ जाके मत्था टेका, आसिफ अली जरदारी ने, फिर फजलुर रहमान ने और शहबाज शरीफ ने, तो एक ही चौखट पर ये जो 3 शिकस्त खुर्दा कमांडर हैं ये वहाँ पर गए। और आज की मुलाकात में जो 3 अदवार हुए, ये खबर दुरुस्त है असल में कि 3 अदवार हुए हैं। और 3 अदवार इसलिए हुए कि एक जो दौर था मुज़ाकरात का या मुलाकात का, उसमें सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही शरीक थे, चौधरी शुजात हुसैन शरीक थे और शहबाज शरीफ शरीक थे। बाकी जो 2 अदवार हुए उसमें जो पार्टी वफ्द भी गया हुआ था शहबाज शरीफ का, वो भी शरीक थे, और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जो लोग थे वो भी शरीक थे। अब ये जो एक अलग दौर हुआ मुलाकात का, यानी 1 on 1 जो मुलाकात हुई, इसमें असल में शहबाज शरीफ ने अपना जो एक नया फार्मूला वो चौधरी परवेज़ इलाही के पास लेकर गए थे, वो डिस्कस करना था।
کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ فارمولہ سب کے سامنے ڈسکس ہو، اور ظاہر ہے کہ چودھری پرویز الہی کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ سب کے سامنے یہ فارمولہ ڈسکس نہ کیا جائے۔ اب چونکہ آصف علی زرداری جب اس سے پہلے گئے تھے چودھری پرویز الہی کے پاس اور انہوں نے وزارت اعلیٰ پنجاب کی ان کو آفر کی تھی، پھر فضل الرحمان بھی گئے تھے چودھری پرویز الہی کے ساتھ ملاقات کی تھی، انہوں نے بھی وزارت اعلیٰ کی آفر کی تھی، لیکن اس وقت چودھری پرویز الہی نے یہ کہا تھا کہ شریف خاندان کسی بھی صورت مجھے قبول نہیں کرے گا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اور کسی مجبوری میں اگر انہوں نے مجھے قبول کر بھی لیا تو تب بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ مجھ کو چلنے دیں، 2-3 مہینے کے بعد یہ میرے لیے حالات تنگ کر دیں گے، اور میری تو ویسے بھی حکومت کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے کہ میں نے 5 سال پورے کرنے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس تو کل ملا کر قومی اسمبلی میں 5 نشستیں ہیں، مجھ سے زیادہ تو نشستیں ایم کیو ایم کے پاس ہیں جن کے پاس 7 نشستیں ہیں، پنجاب اسمبلی میں کاف لیگ کے پاس 10 نشستیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری 5 نشستوں سے تو ویسے بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ کم سے کم 10 ارکان انہوں نے توڑنے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں شہباز شریف نے ایک فارمولہ رکھا چودھری پرویز الہی کے سامنے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور ان کو یہ بتایا کہ میں اس فارمولے پر میاں نواز شریف سے گارنٹی لے کے آیا ہوں، ضمانت لے کے آیا ہوں، اور میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ ہم اس فارمولے کے اوپر قائم رہیں گے۔ اور جس طرح کے تحفظات کا اظہار آپ نے آصف علی زرداری کے سامنے کیا تھا کہ مجھے بعد میں تنگ کریں گے یا مجھے وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیں گے، اس کے اوپر میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ ہم آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنائیں گے، اور اس کے بعد آپ کی وزارت اعلیٰ قائم بھی رہے گی نئے عبوری سیٹ اپ میں، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ آپ کے زیر سایہ کام کریں گے، آپ کی شفقت میں کام کریں گے، اور میں جو ہوں وفاق میں چلا جاؤں گا جو نیا سیٹ اپ آئے گا، اور اس طریقے سے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب 5 سال تک رہیں گے۔ اب اس میں بہت اہم بات یہ ہے ہاشمی صاحب کہ میاں نواز شریف کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ایکٹیو سیاست کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، ظاہر ہے عمر کے جس حصے میں وہ ہیں اس میں ان کے پاس فعال سیاست کا تو وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ وہ تاحیات نااہل ہیں، اور ان کی تاحیات نااہلی ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگ نون دوبارہ حکومت میں آئے اور پھر اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک ترمیم کر لے، یعنی 2/3 میجورٹی کے ساتھ۔ اور شہباز شریف بھی عمر کے اس حصے میں ہے کہ ان کے پاس بھی ایکٹیو سیاست کا وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے، تو اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت اگر چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنانا پڑے اور ہمیں چھوڑنا پڑے پنجاب کا یہ جو سلاٹ ہے تو ہم چھوڑ دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہم کسی طریقے سے جو ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے ایکٹیو سیاست کا 3-4 سال، اس میں دوبارہ سے حکومت حاصل کر لیں۔ اب چودھری پرویز الہی نے باتیں تو سنی، بڑی چکنی چپڑی باتیں تھیں شہباز شریف کی، اور بڑی تفصیل کے ساتھ سنی، اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ سوٹ بھی کرتا تھا کہ فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور اس کے بعد شہباز شریف ان کے پاس آئیں، لیکن آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ میرا جو آصف علی زرداری کو پیغام تھا اور فضل الرحمان کو پیغام تھا، آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، آپ کی مہربانی کہ چودھری شجاعت حسین کی آپ نے طبیعت بھی پوچھی، میاں نواز شریف کا بھی شکریہ، لیکن میرا 5 سال کا معاہدہ ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور دوسرا یہ دیکھیں آپ کہ آپ کے اپنے جو نمبر ہیں اپوزیشن کے کیا وہ پورے ہیں، آپ کا اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر ہے، آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہے، کیونکہ اس سے پہلے 3 جو مواقع آئے تھے فیصلہ کن مواقع قومی اسمبلی میں، ان تینوں مواقع پہ آپ کی اپوزیشن فیل ہو گئی تھی۔ ایک موقع پر آپ نے کہا تھا کہ ہم ریفارم بجٹ روکیں گے، منی بجٹ روکیں گے، 18 ووٹ آپ کے کم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس سے پہلے بھی انتخابی اصلاحات کے بل کے موقع پر آپ کے ووٹ کم ہو گئے تھے، یہاں تک کہ سینٹ کا جو مارکا تھا جس میں اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل پاس ہونا تھا، اس میں آپ کی اکثریت تھی، لیکن اس کے باوجود حکومت جیت گئی۔ تو یہ نہ ہو کہ تحریک عدم اعتماد آئے تو آپ کے کچھ ممبرز جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو جائیں، اور الٹا آپ کا جو ایکچول نمبر ہے 160 کا وہ بھی کم ہو جائے۔ تو ان کا اشارہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، تو ذرا آپ دھیان کر لیں، ذرا اپنے گھر کے جانب بھی دیکھ لیں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے صفوں میں کون سے ویک لنکس ہیں جو کہ حکومت کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں۔ دوسرا ان کا واضح اشارہ یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ تحریک عدم اعتماد کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف آئے
تو وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوتی ہے، وہ کوئی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوتی۔ تو اس دوران کون سا ایسا پی ٹی آئی کا ناراض رکن ہوگا یا تحریک انصاف کا کون سا ایسا اتحادی ہوگا جو اتنی ہمت کرے گا، اتنی جرت کرے گا کہ وہ فلور کراس کرے گا، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سرے عام پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ووٹ دے گا، کیونکہ پھر وہ خفیہ نہیں رہ سکتا نا، وہ تو پھر سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے چودھری پرویز الہی سے یہ کوئی 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی۔ شہباز شریف نے ہر قسم کی گارنٹی دے دی، ہر قسم کی ضمانت دے دی، لیکن چودھری پرویز الہی نہیں مانے، اور یہ ایک ٹالنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ دوسرے جو آپ کے گھر مہمان آیا ہوتا ہے اس کو ایک فیس سیونگ دینی ہوتی ہے، تو یہ ٹالنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پارٹی سے مشاورت کریں گے۔ چودھری پرویز الہی کی پارٹی ہے کتنی سی؟ ایک ننھی منی سی پارٹی ہے، معصوم سی ننھی منی سی پارٹی ہے، 5 سیٹیں ہیں۔ تو چودھری پرویز الہی نے کس سے مشاورت کرنی ہے؟ مونس الہی سے مشاورت کرنی ہے؟ کامل علی آغا سے مشاورت کرنی ہے؟ کس سے مشاورت کرنی ہے؟ چودھری پرویز الہی آل ان آل ہیں، پارٹی کے سربراہ ہیں، یعنی وزیر اعظم عمران خان کے سامنے کوئی اس طرح کی تجویز رکھے تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چلے میرا 156 ممبر ہے قومی اسمبلی میں، 180 ممبر ہے میرا پنجاب اسمبلی میں، تو میں ذرا اپنے ممبر سے مشاورت کر لوں۔ مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ 84-85 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں، 160 ممبر ہے پنجاب اسمبلی میں، لیکن چودھری پرویز الہی کی تو چھوٹی سی پارٹی ہے، 5 نشستیں ہیں ان کی ٹوٹل قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو وہ فیصلہ کر لیتے۔ دوسرا انہوں نے بٹوین دی لائنز یہ پیغام بھی دیا شہباز شریف کو، اور شہباز شریف کے ذریعے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف تک بھی یہ پیغام پہنچا کہ اگر آپ کو بلوچستان عوامی پارٹی کہہ رہی ہے، جو خالصتاً اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، جب آپ کو ایم کیو ایم تحریک عدم اعتماد کا ووٹ کے حق میں حمایت کی یقین دہانی نہیں کروا رہی اور ہم بھی نہیں کروا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، کیونکہ یہ تینوں جماعتیں بلوچستان عوامی پارٹی، ایم کیو ایم اور کاف لیگ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جس میں شہباز شریف نے میڈیا ٹاک بھی نہیں کی، اور میڈیا ٹاک کے بغیر وہ رخصت ہو گئے، اور یہ آخری آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پتہ تھا، کیونکہ جہانگیر ترین کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے، اور جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ بھی انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت کے حوالے سے ان کو آفر کرنی ہے جی۔ لیکن جہانگیر ترین گروپ کے اسحاق خاقوانی جو ہیں وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے، ہمارے تحفظات بھی ہیں جہانگیر ترین پر جو مقدمات ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم کھڑے رہیں گے حکومت کے ساتھ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کہاں سے کامیاب ہوگی؟ یعنی 100 جوتے بھی کھا لیے، 100 پیاز بھی کھا لیے، جو انہوں نے اپنی ایک انا کو قربان کیا، ان کا جو مذاق بنا چودھری پرویز الہی کے پاس ایک ایک دن کے وقفے سے، تینوں گئے، آصف علی زرداری، فضل الرحمان اور شہباز شریف، تو ایک تو ان کی منتیں ترلے بھی کر لیں، اپنا مذاق بھی بنوا لیا، اور تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر بھی پورے نہیں کر سکے۔ حالانکہ میاں نواز شریف تو کہہ رہے تھے مجھے ہر صورت میں 24 فروری کو تحریک عدم اعتماد کی سبمیشن چاہیے، کہ تحریک عدم اعتماد ہم 24 فروری کو سبمٹ کروا دیں۔ یہ خبریں لیک بھی کروائی گئی تھیں، لیکن اب اصل ایشو یہ ہے کہ نمبر پورے ہوں گے تو 24 فروری کو تحریک عدم اعتماد سبمٹ ہوگی۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو بلاول بھٹو والا لانگ مارچ تھا جو 27 فروری کو تھا، اب وہ لانگ مارچ کے بجائے ریلیز میں بدل گیا۔ وہ لانگ مارچ یہ جو کہہ رہے تھے کہ 27 فروری کو ہم اسلام آباد آئیں گے، اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مختلف شہروں میں جلسے کریں گے، اور کوئی 7-8 مارچ کے قریب جو ہے ہم اسلام آباد میں آ کے جلسہ کریں گے، اور اس جلسے کو یہ لانگ مارچ کا نام دے دیں گے۔ یعنی 27 فروری کو یہ نہیں آ رہے اسلام آباد، یہ کراچی سے نکلیں گے، مختلف شہروں کے اندر صرف جلسے کریں گے، اور پھر ایک جلسہ اسلام آباد میں کریں گے، 6-7-8 گھنٹے نعرے لگائیں گے، اور اس کے بعد یہ واپس جائیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا میدان سجنے سے پہلے ہی ان کو شکست ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے پھر شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کیمروں کا سامنا نہیں کریں گے اور میڈیا ٹاک کے بغیر چلے گئے۔ رائے صاحب، ایک فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ کھیل بدل گیا ہے، اور جو اسناد اس وقت دی جاتی ہیں جب کھیل ختم ہو جائے، تو کھیل ختم ہو چکا ہے۔ ادھر یہ باتیں فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک جرگہ بلائیں گے۔ تو رائے صاحب، لانگ مارچ ہوگا، پی ڈی ایم ایک دفعہ کا ذکر ہے، پی ڈی ایم ہوا کرتی تھی، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ
جرگے ہوا کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان ہوا کرتے تھے، کیا یہ ماضی بعید کی اب بات ہو جائے گی؟ کیونکہ کچھ کر تو نہیں پائے، اور یہ جرگے کی جو بات ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، یہ رائے صاحب سمجھائیں کیوں چھوڑا ہے؟ دیکھیں کھیل تو ختم ہو گیا، یہ بات تو ٹھیک ہے فضل کس کا؟ الرحمان کی، اور یہ ذرا بس انہوں نے پیچھے سابقہ علاقہ ٹھیک نہیں لگایا کہ پی ڈی ایم کا کھیل ختم ہو گیا۔ پی ڈی ایم کا پہلے بھی 3 مرتبہ کھیل ختم ہوا، اور یہ جو آخری کھیل تھا تحریک عدم اعتماد کا، یہ بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ پہلے پارلیمنٹ سے استعفوں والا کھیل ختم ہو گیا، پھر جی ایچ کے اوپر دھرنے والا کھیل ختم ہو گیا، اس کے بعد پی ڈی ایم کا آر یا پار والا جو لاہور میں نعرہ لگایا گیا تھا وہ کھیل ختم ہو گیا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بلاول بھٹو کا 27 فروری کا لانگ مارچ کا کھیل ختم ہو گیا، اور اب یہ آخری تحریک عدم اعتماد کے لیے ظاہر ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے ارکان کے ذریعے ہی تحریک عدم اعتماد لا سکتے نا۔ آپ انصار الاسلام کے جو کارکن ہیں یا اپنے مدارس کے جو بچے ہیں ان کے ذریعے تو تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے قومی اسمبلی میں۔ تو آپ بتائیں کہ کون سے ارکان قومی اسمبلی کو پھر آپ توڑیں گے؟ آپ کو تو انکار ہو گیا، ایم کیو ایم سے، باپ سے بھی انکار ہو گیا، کاف لیگ سے بھی انکار ہو گیا، تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا یہ بڑی ایک ستم ظریفی ہے، اور شاید کسی وقت پہ فوج ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریئیکٹ بھی کرے، کیونکہ فوج کے پاس 3-4 طریقے ہوتے ہیں ریئیکٹ کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس کر دیں، ایک ہوتا ہے کہ ٹویٹ کر دیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس میں کسی صحافی سے سوال کر لیں، یا کسی صحافی کو خبر دے دی جائے اور وہ اپنے پروگرام میں یا کسی نیوز بلیٹن میں وہ خبر دے دے کہ یہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ تحریک عدم اعتماد کا نمبر ہمارا فی الحال پورا نہیں ہو رہا، اور بیساکھیاں ہٹ جائیں تو نمبر پورا ہو جائے گا، تو کیا یہ جو 20 ارکان زیادہ ہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں جو 20 ارکان زیادہ ہیں، یہ حقیقت ہے نا؟ اگر تو تحریک انصاف کے ارکان کم ہوں اور اپوزیشن کے ارکان کو مجبور کیا جائے کہ آپ کے 20 لوگ حکومت کا ساتھ دیں گے، پھر تو آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجبور کیا اپوزیشن کے 20 ارکان کو بلیک میل کیا، تو تب اس وجہ سے حکومت کا فگر جو ہے وہ 172 بن رہا ہے، ورنہ اصل میں تو ان کے ارکان کم ہیں۔ تو جب ان کے 20 ارکان ایک حقیقت ہے، تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو الزام کیسے دے سکتے ہیں؟ اور کس طرح بار بار آپ اپنی فوج کے خلاف، جو کہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور کتنی آپ دیکھیں دہشت گردی میں شدت بھی آئی ہے، نوشکی میں دیکھیں کتنا لیتھل اٹیک ہوا ہے وہاں پہ، اور پاک فوج نے جوابی کارروائی بھی کی ہے بہت سی جگہوں پہ، بڑے دہشت گرد مارے بھی ہیں۔ تو پاک فوج کو ایک تو ویسے ہی اتنے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، افغانستان کی صورتحال بھی ہے، اور ہر پریس کانفرنس میں، ہر بیان میں آپ بیساکھیاں بیساکھیاں بیساکھیوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے۔ تو یہ تو اپنے مقاصد کے لیے فوج کو کمزور کر رہے ہیں، فوج کی جو ساکھ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ فوج، یہ جو 20 ارکان حکومت کے زیادہ ہیں، ان کو غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ شامل کر دے، تاکہ یہ 20 ارکان فلور کراس کریں۔ ظاہر ہے فلور کراسنگ تو آئینی طور پر جرم ہے، تو یہ فلور کراس کر کے اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں۔ تو یہ تو ہر قسم کے غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے آزمانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن فضل الرحمان ذرا اپنے گھر کی خبر لے لیں کہ ڈی آئی خان میں ہوا کیا ہے، ذرا دیکھ لیں کہ وہاں پہ بلدیاتی انتخابات میں کیا ہوا ہے، میں اس طرف پھر ہی ان کو آنے لگا پتہ چل جائے گا، میں اس طرف ہی آ رہا تھا، اگر آپ پتہ اجازت چل دیں۔ جائے گا کہ کھیل کس کا ختم ہوا۔ ہاں، جی جی ڈی آئی خان سٹی میئر انتخاب، پی ٹی آئی امیدوار عمر امین گنڈا پور کو برتری، اور سر جیت ہی گئے۔ اب جو رزلٹ آ رہے ہیں، جب ہمارا پروگرام پبلش ہوگا تو مکمل رزلٹ بھی آ جائیں گے، اور انہیں ڈی آئی خان کے اندر گھس کے پی ٹی آئی نے سر ہرایا ہے۔ یہ جو بار بار بات کر رہے تھے نا کہ ہم نے پشاور کے اندر، کے پی کے اندر ہماری پرفارمنس بڑی اچھی رہی اور سب کچھ، بدلہ لے لیا آپ کو لگتا ہے کہ، یا پھر ابھی ان کو فکر اپنے گھر کی کرنی چاہیے، لاہور سے اٹھیں اور رخت سفر باندھیں، کوچ کریں اور ڈی آئی خان جا کر خیر خبر لیں؟ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ مقابلہ جو ہے نا، کوئی 1 on 1 مقابلہ ہو تو آپ کہیں کہ اچھا چلیں وزیر اعظم عمران خان کا اور میاں نواز شریف کا مقابلہ ہے، یا وزیر اعظم عمران خان اور آصف علی زرداری کا مقابلہ ہے، یا وزیر اعظم عمران خان اور فضل الرحمان کا مقابلہ ہے۔ یہاں تو مقابلہ یہ ہے کہ تنہ تنہا ایک پرائم منسٹر عمران خان ہے، اور آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری اپوزیشن اور اتنے گھاگ سیاستدان، 70 سال عمریں، 3 مرتبہ حکمران رہے، اور اس کے بعد ان کی روایتی جو پارٹیز ہیں، موروثی سیاست، نظام ان کا محافظ، لیکن اس کے باوجود
یہ ایک پرائم منسٹر کو عمران خان کو نہیں گرا سکے. نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان کو گرا نہیں سکے، بلکہ جس دباؤ کے نتیجے میں یہ پرائم منسٹر عمران خان سے ریلیف حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ریلیف نہیں حاصل کر سکے. مثال کے طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے یہ بڑا آسان کام تھا کہ اپوزیشن تو بہت بڑی ہے، میری بڑی تھن سی میجورٹی ہے قومی اسمبلی میں، تو یہ تو خرید و فروخت کے بھی ماہر ہیں، تو یہ کسی بھی وقت 10-12 ارکان اگر انہوں نے خرید و فروخت کر لی تو میری تو ختم کر سکتے ہیں حکومت. تو میں اس طرح کروں کہ صرف پیپلز پارٹی سے ہاتھ تو نہ ملاؤں، پیپلز پارٹی کو حکومت میں تو نہ شامل کروں، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر جو مقدمات ہیں اس پہ صرف تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کر لوں. تو سب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی پھر اس اپوزیشن کے ساتھ کبھی بھی نہ ملتی. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کی ہر تقریر اٹھا لیں جو انہوں نے اپوزیشن کے دنوں میں کی، اور ڈے 1 سے جب سے وہ پرائم منسٹر بنے، ہر تقریر میں جب بھی انہوں نے نشانہ بنایا ان تمام لوگوں کو جن کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ ثبوت موجود ہیں، شواہد موجود ہیں کہ یہ کرپٹ عناصر ہیں، ان کو ایک ہی حلے میں اور ایک ہی جملے کے اندر انہوں نے کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور ان کا احتساب کروں گا. یعنی انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ میں آصف علی زرداری کے ساتھ مصلحتاً تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کر لوں. ہر تقریر میں انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی بھی کرپٹ ہے، میاں نواز شریف اور شہباز شریف بھی کرپٹ ہیں، فضل الرحمان بھی کرپٹ ہیں، اسفندیار ولی بھی کرپٹ ہیں. تو وہ اپنے تمام دشمنوں کو بیک وقت للکارتے رہے. اور ان کا جو ڈیسپریشن اور بے بسی یہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ایسا شخص آ گیا اس ملک کے اندر حکمران بن کے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس ملک کے اصل حکمران ہیں، اور ہم تمام حکمران جو باری باری یہاں پہ حکمران رہے، ہم مل کر اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اس کو نہ تو ہم حکومت سے اتار سکے، نہ ہم اس کو اپنے احتساب سے روک سکے. تو یہ ڈیسپریشن ہے جس کے اندر آخری موو کے طور پر انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا نعرہ تو لگا لیا، لیکن اب یہ تحریک عدم اعتماد کا نعرہ ان کو ایک بند گلی میں لے گیا ہے. اب ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس بند گلی سے کیسے نکلیں، کس طریقے سے. اب ادھر فیس سیونگ کیسے ملے گی؟ تحریک عدم اعتماد کا نعرہ لگا دیا، اب لے کے آئیں تحریک عدم اعتماد اور کامیاب کروائیں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد نمبر پورے نہیں ہوں گے تو لے کے نہیں آئیں گے، اور اگر نمبر نہ پورے ہوئے لے کے آگے تو ناکام ہو جائے گی. جب ناکام ہو جائے گی تو پھر فضل الرحمان، شہباز شریف اور میاں نواز شریف کیا منہ دکھائیں گے اس عوام کو کہ تحریک عدم اعتماد کے متعلق ہمارے جو دعوے تھے وہ کہاں گئے؟ اور پرائم منسٹر عمران خان ظاہر ہے کہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، نہ صرف یہ کہ اس ٹرم میں بلکہ اگلی ٹرم میں بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ 1-on-1 مقابلہ نہیں ہے، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کرکٹ میں ایک ٹیم کے اگینسٹ 11 ٹیمیں کھیل رہی ہیں. تو پرائم منسٹر عمران خان تو پہلے بھی اکیلے لڑ رہے تھے جب اپوزیشن میں تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب دھرنا تھا تو پیپلز پارٹی کو تو اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے تھا اس وقت، لیکن پیپلز پارٹی اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل گئی تھی 2014 کے دھرنے میں. فضل الرحمان بھی ظاہر ہے نون لیگ کے ساتھ ہی تھے. تو یہ ساری جماعتیں تو اس وقت بھی نون لیگ کے ساتھ مل گئی تھیں کیونکہ یہ سٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں، یہ تبدیلی کو رزسٹ کر رہی تھی، ابھی بھی یہ تبدیلی کو رزسٹ کر رہی ہیں. تو اس لیے فضل الرحمان ذرا جا کے پہلے حال احوال پوچھیں کہ ان کے ساتھ DI خان میں کیا ہوا ہے، جو وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت بڑی غیر مقبول ہو گئی ہے، عوام متنفر ہو گئے ہیں. تو پہلے رزلٹس دیکھ لیں اور رزلٹس کے بعد پھر دوبارہ سے آ کے اپنی تصحیح کر لیں، درستگی کر لیں اور رجوع کر لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ وقت لگے گا احساس ہونے کا تحریک عدم اعتماد کا. تو رائے صاحب میرا خیال ہے کہ اس غبارے میں سے ہوا نکل گئی، اب کچھ نہیں ہونے والا. 1-2 روز کے اندر مزید چیزیں جو کلیئر ہوں گی، چونکہ آصف علی زرداری صاحب کی بھی طبیعت ناساز اور ملاقات نہیں ہوئی جماعت اسلامی، اور میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ویک کے اندر مزید چیزیں واضح ہوں گی. کدھر آپ نے آصف علی زرداری کو خوار کروا دیا ہے ہاشمی صاحب کہ اب وہ جماعت اسلامی کے در پہ بھی جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جماعت اسلامی کے کتنی مخالف رہی ہے پیپلز پارٹی، بالکل، اور کتنا ان کا سٹانس رہا ہے. تو اب آصف علی زرداری کو سراج الحق صاحب کے در پہ آپ بھجوا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ویسے جو کچھ کر دیا ہے، خان صاحب ویسے تنہائی میں جو ہے وہ جب سوچتے ہوں گے تو کہہ لگاتے ہوں گے، زیر لب مسکراتے ہوں گے کہ میں نے ان کو کدھر کدھر بھیج دیا ہے، کس کیا کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے. یعنی میں خود جب یہ سوچتا ہوں کہ 3 دن میں فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور شہباز شریف، اپوزیشن تو ایک ہی ہے، ایک ہی ایجنڈا آپ نے لے کے جانا ہے، لیکن تینوں مرتبہ جا کے آپ نے وہاں پہ ناک رگڑی ہے اور چودھری پرویز الہی سے بھیک مانگی ہے کہ کسی طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان سے ہماری جان چھڑوائیں، ہم آپ کو نواز دیں گے، اتنا نوازیں گے
کہ 5 سال تک آپ وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے اور مشرف نواز دور کے شریف بعد آپ کا یہ خواب پورا ہو جائے گا. آپ نے کہا نواز دیں گے, میں نے کہا شاید کہہ کے نواز دیں. اچھا ٹھیک ہے, نواز شریف آپ کو نواز دیں گے, بالکل صحیح ہے. لیکن ان کا بس نہیں چل رہا اور یہ بڑے کرتے بھی ہوں گے کہ یہ کیا ہم پہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے بھی نہ اس حکومت کو گرا سکتے ہیں, نہ پرائم منسٹر کو گرا سکتے ہیں, نہ کوئی ریلیف لے سکتے ہیں. الٹا ہم جیلوں میں بھی گئے, باری باری سارے جیل یاترا کر کے آئے, اور ابھی بھی ہمارے اوپر نااہلی کی تلواریں بھی لٹک رہی ہیں اور جیل جانے کی تلوار بھی لٹک رہی ہے. اور ابھی رائے صاحب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی. ویورز اپنے کمنٹس بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. روایتی سیاست نہیں آتی پرائم منسٹر عمران خان کو. روایتی سیاست ان کو آتی ہوتی تو وہ کہتے ہیں چلیں پیپلز پارٹی کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں, کسی ایک جماعت کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. تو وہ روایتی سیاست دان نہیں ہے, لیکن جس قسم کی سیاست ایک اصولی سیاست ہے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اور احتساب کے معاملے پر کمپرومائز نہ کرنے والی سیاست, وہ پرائم منسٹر عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بالکل صحیح کہا. ویورز کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.